इन्नल हम्दलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये दीन इस्लाम जो अल्लाह ने अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत है। जिस तरह कुरान मजीद दलील, हुज्जत और बुरहान है, बिल्कुल उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी हुज्जत, दलील और बुरहान है। ये हदीस का मर्तबा या आपके इरशादात का ये मुकाम ये किसी उम्मती ने मुकर्रर नहीं किया, किसी मुज्तहिद ने ये हैसियत हदीस की नहीं बनाई, बल्कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकाम और मर्तबा उसी हस्ती ने खुद मुकर्रर किया है जिस हस्ती ने आप पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, कि जो कुछ तुम्हें रसूल दें वो ले लो और जिससे तुम्हें रोक दें उससे तुम रुक जाओ। यहाँ आता नहा के मुकाबले में आया है, यानी पहले है वमा आताकुमुर रसूल, जो कुछ तुम्हें रसूल दें, मुकाबले में क्या है वमा नहाकुम अन्हु, जिससे तुम्हें रसूल मना फरमाएं। इसी बुनियाद पर उमूमन उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन इज़ाम ने ये बात समझी है कि आताकुमुर रसूल से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूरात हैं, यानी वो चीज़ें जिसका आपने हुक्म फरमाया है। गोया मकसद आयत मुबारका का ये है कि जो कुछ तुम्हें रसूल हुक्म दें उसको मजबूती से पकड़ लो और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। ये आयत बनु नज़ीर के वाक़े के पस मंज़र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाई है। यहाँ ये बात भी ज़हन में रहे कि बनु नज़ीर यहूदियों का कबीला था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों उन्हें ज़लील व रुसवा किया। वो मैदान छोड़ के भागे और अपना बहुत सा असासा छोड़ के पीछे जाने पे मजबूर हो गए, मदीना तैयबा से निकलने पे मजबूर हो गए। तो जो उनका माल पीछे रह गया, माल गनीमत, माल फ़ै, उसी की तकसीम के हवाले से और उसी तकसीम के तनाजुर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई है कि वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, कि जो तुम्हें रसूल दें उसको मजबूती से पकड़ लो, उसको ले लो। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो फरमाया वमा आताकुम, जो तुम्हें दें वो ले लो, अब इसके मुकाबले में ये बात नहीं फरमाई कि जो ना दें उस पे सब्र करो या कोई हरफ़े शिकायत ज़ुबान पे ना लाओ। ये बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं फरमाई। चाहिए तो ये कि अगर माले फ़ै ही का मसला होता तो जैसे पहले जुमला में है कि वमा आताकुम, अगर इससे मुराद सिर्फ माले फ़ै है, वो बनु नज़ीर का माल लेना मुराद है कि जो कुछ अल्लाह के रसूल ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे हिस्से में जो कुछ आया है वो बसरो चश्म उसको कबूल कर लो, अगर यही माना होता तो फिर इसके मुकाबले में ये बात होती कि जिस चीज़ को अल्लाह के रसूल ना दें, किसी को कोई चीज़ दी, किसी को ना दी, किसी को माल दिया, किसी को ना दिया, अगर जिसको नहीं दिया तो फिर वो क्या करे, वो सब्र व शुक्र करे। लेकिन ये बात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया कि जो कुछ अल्लाह के रसूल ने तुम्हें दिया है उसको ले लो और जिससे रोका है उससे रुक जाओ। ये चीज़ खुद ब खुद बतलाती है कि आता से मुराद यहाँ हुक्म है, अमर है,
کہ جو تمہیں حکم فرمائیں، جو کچھ تمہیں دیں اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ عطا کے معنی دینا، عطا کرنا یا بخشنا، یعنی کسی چیز کا کسی کو عطا کرنا یا بخشنا ہے۔ گویا کہ جو کچھ اللہ کے رسول دیں، وہ مال غنیمت ہو، وہ علم ہو، وہ حکمت و دانائی کی بات ہو، یا جو کچھ بھی ہو اللہ کے رسول دیں، صرف مال کی بات نہیں بلکہ جو کچھ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر تمہیں دیں اس کو لے لو۔ یہاں عطا کے معنی اور خضوع کے معنی دونوں بڑے اپنے اندر معنویت اور بڑی گہرائی رکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بلوغت کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قوت فیصلہ عطا فرمائی، آتیناہ حکما وعلما، اور اللہ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت حضرت سلیمان اور حضرت داود علیہم السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داود اور سلیمان کو علم عطا فرمایا ہے۔ یہاں عطا دینے کا لفظ آیا ہے، اور دینے کی کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ علم۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی عطا یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں کیا دی گئی ہے چیز؟ حکم و علم۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی، ہدایت دی۔ یہاں بھی کیا کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ آگے پھر دیکھیے کہ خُش کے معنی عموماً ہے تھامنے کے، پکڑنے کے، لیکن قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خُش کے معنی صرف تھامنا، پکڑنا نہیں، بلکہ اس کے مفہوم میں مضبوطی کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہونا بھی ہے۔ جس طرح عطا کے معنی صرف مال لینا نہیں، کوئی حصی چیز وصول کرنا نہیں، بلکہ اس کے معنی میں علم بھی شامل ہے، ہدایت بھی شامل ہے، حکمت بھی شامل ہے۔ اسی طرح خُش کے معنی میں بھی کسی حصی چیز کو پکڑنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی چیز پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات، یہودیوں سے یہ بات بالخصوص کہی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، اور ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا اور کہا کیا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں، آتَيْنَاكُمْ، ہم تم کو دے رہے ہیں، اس کو کیا کرو؟ بِقُوَّةٍ، پوری قوت کے ساتھ اس کو پکڑو۔ تو اس کے کیا معنی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جو حکم ارشاد فرمایا یا جو تورات عطا فرمائی تو اس کو مضبوطی سے پکڑو؟ نہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اس پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے جب انہیں تورات عطا فرمائی، تورات عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے موسیٰ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تمام حضرات یہی کہتے ہیں کہ اس پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، یعنی بڑے انہماک اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرو۔ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو بھی یہ حکم دو کہ اس کی جتنے اچھے فیصلے ہیں ان کو مضبوطی سے تھامو۔ تو یہاں بھی یاخذ، وہی اخذا خذ، وہی لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مضارع استعمال ہے۔ تو اس کے معنی صرف اخذ کے معنی تھامنا، پکڑنا ہی نہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آتینا کے معنی یا آتا کے معنی صرف مال یا کسی حصی چیز کو دینا ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد علم بھی ہے، ہدایت بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ جو چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے
ہر چیز اس آتا کے معنی میں شامل ہے۔ اسی طرح وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کے خضوع کے معنی بھی یہ کیا معنی ہے؟ یا یہ نہیں کہ مال دیں تو پکڑ لو، بلکہ جس طرح میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عرض کیا ہے، یہاں بھی یہی معنی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیں اس پہ مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ، اس پہ عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے صرف قرآن مجید تو نہیں دیا، امت کو قرآن مجید کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے علم دین، اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو کچھ عطا فرمائیں، حکم یہ ہے کہ اس پر مضبوطی سے عمل کیا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک روایت ہے صحیح بخاری میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ارشاد فرمایا انہوں نے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمثات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر جو الواشمات، جو رنگ بھرنے والے ہیں، چہرے پہ رنگ بھرنے والے ہیں، والمتوسمات، اور رنگ بھروانے والے اور رنگ بھرنے والے، ان پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ حدیث کچھ آگے طویل ہے، میں انشاءاللہ کچھ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں اس کا اہتمام کروں گا اللہ کی توفیق سے، اور پھر یہ مسئلہ انشاءاللہ اور مبرہن اور نکر کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ یہ صرف بنو نذیر کے مال دینے اور مال غنیمت تقسیم کرنے کے ساتھ منحصر نہیں، بلکہ جو بھی آپ عطا فرمائیں، یعنی مال دیں وہ لے لو، قرآن مجید دیا ہے وہ لے لو، علم دیا ہے وہ لے لو، کوئی فیصلہ فرمایا ہے وہ لے لو، جو حکم دیا ہے اسے قبول کر لو۔ یعنی نبی علیہ السلام جو بھی تمہیں ارشاد فرمائیں وہ تمہیں اخذ کرنا ہے، اس کو تھامنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کی یہی تعبیر اس طرح دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایک دفعہ ارشاد فرمانے لگے کہ لعن اللہ الواشمات، لعنت ہو ان پر جو اپنی خوبصورتی کے لیے رنگ بھرواتے ہیں، والمستوشمات، اور رنگ بھرنے والوں پر بھی، اسی طرح والمتنمسات، خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے کے بالوں کو اکھاڑنے والوں پر بھی، والمتفلجات للحسن، اسی طرح اپنے حسن و زیبائش کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے دانتوں کو باریک کرنے والوں پر بھی، المغیرات لخلق اللہ، اللہ کی یہ تخلیق پیدا کی ہوئی چیزیں، ان میں تبدیلی کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے والواصلات، اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بالوں کو چمیٹنے والیوں پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ تو ایک خاتون تھی جس کا نام تھا یعقوب، انہیں جب یہ پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو رنگ بھرنے اور بھروانے والیوں پر، اور اسی طرح چہرے کو سجانے کے لیے چہرے کے بالوں کو اکھیڑنے والیوں پر، اور اسی طرح دانتوں کو باریک کروانے والیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ عبداللہ، میں نے تو سارا قرآن مجید پڑھا ہے، قرآن مجید میں تو مجھے کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں ان کاموں پر لعنت کا ذکر نہیں میں نے دیکھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ لو قرأتی ہے لوجدتی ہے، اگر تو قرآن مجید کو پڑھتی ہوتی تو تو یہ حکم قرآن مجید میں پا لیتی۔ وہ کہنے لگی جی کہ میں نے تو قرآن مجید پڑھا ہے، ما بین الدفتین میں جو کچھ بھی ہے اس سارے کی سارے کی تلاوت کی ہے، اور خوب غور و فکر سے میں نے تلاوت کی ہے، مجھے تو کہیں بھی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان نہیں پڑھا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں اللہ کے رسول دیں اسے لے لو، اور آپ روک دیں جس چیز سے اس سے رک جاؤ، کیا یہ بات تم نے پڑھی نہیں؟ تو وہ کہنے لگی بلا، ہاں میں نے پڑھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں کیوں نہ اس پر لعنت کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، اور اسی کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دائرہ کار میں آتی ہے، اس آیت کی تفسیر میں یہ آیت آتی ہے بات کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وہ یہ قرآن مجید میں یہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کا ذکر تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے لعنت ہو، تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو گویا یہ اللہ ہی کا فرمودہ ہے، اور اللہ ہی نے یہ بات فرمائی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ، اور جو چیز میرا نبی تمہیں دے اس پہ عمل کرو۔ وہ اللہ کی بندی اس نے بھی عجیب بات کہی، وہ کہنے لگی عبداللہ اپنے گھر کا سنبھالا کرو، آپ کی اہلیہ جو ہے وہ یہ کام کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات انہوں نے کہہ دی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چلو فذهبی فانظری، چلو اور چل کے میری اہلیہ کو، میری بیوی کو دیکھو۔ فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها، تو جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، ان کی اہلیہ کو اس اللہ کی بندی نے دیکھا تو جو اس کا تاثر انہیں ملا تھا، بات پہنچی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ یہ کام کرتی ہیں، تو وہ کوئی بھی چیز عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ میں نہ پائی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندی اگر میرے گھر والی یہ کام کرتی تو میرے ساتھ وہ نہ بستی، نہ رہتی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ لعنت فرمائی ہو وہ میرے گھر میں کس طرح رہائش پذیر ہو سکتی ہے، میری بیوی کس طرح رہ سکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے اور اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی دے دیں وہ کیا ہے، اس کے لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ حکم من جانب اللہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کما یعلمنی سورۃ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نے تشہد کی اسی طرح تعلیم دی جس طرح کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف قرآن نہیں پڑھایا یا قرآن مجید ہی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ قرآن مجید کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ اب تشہد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، یہ سارے کا سارا قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دی جس طرح قرآن مجید کی سورت کی آپ تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اسے آپ بھی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التعوذ کما یعلمنا السورہ، کہ نبی علیہ السلام ہمیں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دیتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ 4 چیزوں کی پناہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں
صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح کہ قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری ہی میں ہے، کہ نبی علیہ السلام نے اس تعوذ کو تشہد میں پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ نے جہاں تشہد سکھلایا، تشہد کے بعد درود شریف کی تعلیم دی، درود شریف کے بعد پھر فرمایا کہ ان دعائیں پڑھیں، ثم لیختر من ای دعائن شاء، پھر جون سی چاہو تم دعا پڑھو درود شریف کے بعد۔ لیکن اس تعوذ کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں پڑھنے کا، اور کس طرح کا حکم دیا، کس اہتمام سے حکم دیا۔ خود صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے نبی علیہ السلام، بالکل اسی طرح یہ 4 چیزوں سے تعوذ کی تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہمیں دیتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث اور سن لیجئے، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات منقول ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء الاستخارہ کما یعلمنا سورۃ القرآن، کہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ، اللہم انی استخیرک بعلمک و قدرتک، یہ جو دعائے استخارہ اپنے حالات اور کسی بات کے بارے میں اللہ سے مشورہ کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میری رہنمائی فرما دے، اگر یہ کام میرے بارے میں بہتر ہے تو مجھے یہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ میرا دل اس سے پھیر دے، مجھے یہ کام کرنے کی توفیق نہ دے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے دعا استخارہ سکھائی، اور صحابی فرماتے ہیں کہ یہ دعا استخارہ آپ اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح کہ آپ قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے۔ یہ احادیث اور اسی نوعیت کی اور بہت سی احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یا امت کو صرف قرآن مجید نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید کے ساتھ اور چیزوں کی تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمائی ہے۔ اور اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول جو دے دیں اس پہ مضبوطی سے عمل کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت وہ کیا ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں کیا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے حرز جاں بنانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ